अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और बात यह है कि ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद अदालतें खुल चुकी हैं और इसी वजह से ज़्यादातर जो आज अपडेट्स हैं वो अदालत से हैं और कुछ अहम मामलात, अहम मुकदमात की समाअत हुई है। इसके हवाले से अपना तज्ज़िया भी आपके साथ शेयर करते हैं और इसके साथ साथ कुछ आपको अपडेट भी फराहम करते हैं। एक तो जी आज बड़ा इम्पॉर्टेंट केस था इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती के हवाले से, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस अफ़गान अख्तर नईम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। इस केस में क्या हुआ, क्या इलेक्शन कमीशन के मर्ज़ी के जज लगेंगे या लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रहेगा, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई आपको बताती हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज आखिरी फ़ैसला किया एज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और उनकी तरफ से आज ज़बरदस्त किस्म का उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया। आज उनका आखिरी दिन था, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी क्या लेगेसी छोड़ी है 2.5-3 महीने के अरसे में, उसके ऊपर ज़रूर थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि आलिया हमज़ा ने आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है, उसके हवाले से भी तज़किरा करेंगे। और पेशावर हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस ने एक बहुत उम्दा काम किया है, उनके हवाले से भी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और हाँ, लास्ट में शाहिद आफरीदी की भी थोड़ी बात करेंगे, उनके ऊपर बड़ा कोई यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम लग रहा है, तो कहानी क्या है थोड़ी उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से बात होगी जी। आज 2 रुकनी बेंच में उनके सामने समाअत थी किस चीज़ की। इलेक्शन कमीशन ने जो चैलेंज किया था फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का, और लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था उनके यक रुकनी सिंगल रुकनी बेंच ने कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल्स मुकर्रर करने के लिए जज साहिबान तजवीज़ किए हैं उन्हीं की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन करना होगा। तो इसके ऊपर जो है आज चैलेंज कर रखा था मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिस पर समाअत भी हुई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस्तदा की गई थी कि इस फैसले को मुअत्तल भी किया जाए, और इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब दूसरी तरफ से पेश हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अच्छा जी, इसमें अब एक तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमतौर पर अगर कोई एक रुकनी बेंच, एक सिंगल जज ने कोई फ़ैसला दिया हो तो हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाती है और ये इस्तदा की जाती है कि एक बेहतर बड़ा बेंच जो है बनाया जाए और वो इसके ऊपर अपनी राय दे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजाय इसके कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर करता, बल्कि उन्होंने सीधा जाके चैलेंज कर दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात पे कोई एतराज़ नहीं लगाया गया कि जी आपके पास एक ऑप्शन था इंट्रा कोर्ट अपील का, तो आपने वो क्यों अवेल नहीं किया, आप सीधे चीफ जस्टिस के पास क्यों आ गए हैं। लेकिन आपको मालूम है जिस तरह से 14 तारीख को ये पिटिशन फाइल हुई और सिर्फ 6 दिन के वक्फे के बाद 20 जून को उस पर समाअत भी रख दी गई। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी सारी अवामी मफाद से जुड़ी हुई अहम पिटिशन्स हैं जिनको समाअत के काबिल ही नहीं समझा जा रहा, उनको समाअत के लिए फ़िक्स ही नहीं किया जा रहा। जिसमें आपको पता है बल्ले के निशान का रिव्यू पिटिशन है, इसके साथ साथ जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं उसके हवाले से है, सबसे इम्पॉर्टेंट मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से जो मामला है वो भी रुका हुआ है। तो कई केसेस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रुके पड़े हैं, लेकिन वहाँ पर महीनों गुजर रहे हैं, समाअत के लिए उन्हें फ़िक्स नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन आता है और 1 हफ़्ते के अंदर उसकी समाअत भी फ़िक्स कर दी जाती है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल आज 2 रुकनी बेंच ने जब समाअत की तो रिमार्क्स तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बड़े वाज़े थे और वो इस बात पे कन्विंस नज़र आते हैं कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजेस तैनात करने का फ़ैसला है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और इलेक्शन कमीशन एक्ट का जो इसका अगर आप पढ़ें तो उसमें भी वाज़े तौर पर ये बात लिखी हुई है, ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई करता है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इसमें ये भी तहरीर है कि आपको चीफ जस्टिस जो भी मुतल्लिका होते हैं सूबे का, उससे एक कंसल्टेशन करनी होती है और वो जो आपको तजावीज़ देते हैं उसको आपको कंसिडर करना होता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मसला ये है कि हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस लाकर रिटायर्ड जजेस को तैनात करने का जो एक ऑप्शन दे दिया इलेक्शन कमीशन को, उसके पीछे एक बदनीयती नज़र आती है और इसका जिक्र खुद आज चीफ जस्टिस ने भी कर दिया है समाअत के दौरान।
اب اگرچہ ایکسپیکٹیشن تو یہ بڑی واضح تھی کہ چیف جسٹس لازمی طور پر الیکشن کمیشن کو آج ریلیف دیں گے اور فوری طور پر ہمیں شاید نظر آئے کہ اس پورے معاملے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا جو ہے وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو اس کو معطل ضرور کر دیا جائے گا، برقرار نہیں رہ پائے گا. لیکن آج ہوا کیا کہ آج الیکشن کمیشن کی یہ استدعا منظور نہیں کی گئی. البتہ الیکشن کمیشن کی ایک اور استدعا تھی، وہ یہ کہ ایک بڑا بینچ بنایا جائے جس کے لیے 3 رکنی کمیٹی کو معاملہ بھجوا دیا گیا ہے. تو فی الحال آج تو الیکشن کمیشن کے لیے کوئی خاص بہت بڑا ریلیف نہیں ہے کیونکہ فیصلہ معطل نہیں ہو سکا. لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ جو بینچ بنے گا اس پہ انحصار ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب بینچ کیسا بناتے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ اس معاملے کا حل آخر نکلنا کیا ہے. لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر چیف جسٹس کوئی خوش نظر نہیں آئے. چیف جسٹس نے کہا ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہ پھر پارلیمان کو آخر بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے اگر آرڈیننس ہی پاس کرنے ہیں. تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ آرڈیننس پاس کر کے ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے جو قانون سازی کی گئی ہے راتوں رات، اس میں بدنیت ہی نظر آتی ہے. تو دیکھتے ہیں اس معاملے پر آگے چل کر کیا ہوتا ہے. البتہ یہ ایک بڑا کیس ہے اور اس کے علاوہ اس سے جڑی خبر یہ ہے کہ اب جو آلریڈی نوٹیفائڈ ہیں الیکشن ٹریبونلز جن کو مختلف یعنی شہروں کے اور ڈویژنز کے حساب سے تعینات کیا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، انہوں نے آج سے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے. اب اگر تو وہ کام کرتے رہتے ہیں تو پھر تو شاید 1.5-2 مہینوں میں آپ کو نظر آئے کہ چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی، سیٹوں کی واپسی شروع ہو جائے گی جو لوٹی گئی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بیچ میں کوئی گیم ہو جاتی ہے اور جو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جی چوری ہے الیکشن کی، اس کو بچایا جانا ہے، اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے ایوان اقتدار میں جہاں پہ اقتدار ہوتا ہے اصل میں، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے معاملات کیسے اڑتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. اب آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میرا خیال ہے کہ سب بہت اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے. انہوں نے ایک بہترین کردار ادا کیا ہے. 2.5-3 مہینے ہی ان کا ٹینیور رہا ہے لیکن اس دوران یعنی ایز چیف جسٹس، لیکن اس دوران انہوں نے اپنے آپ کا ایک کردار، ایک کیریکٹر شو کیا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ایک دبنگ اور دلیر اور نڈر آدمی ہے اور یہ اصولوں پر سمجھوتا کرنے والا نہیں ہے. اگرچہ ان کے لیے آسان تھا کہ وہ اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہنا چاہتے تو حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے، اقتدار والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے، طاقتور حلقوں کی ہاں میں ہاں ملاتے، جیسے انہیں کہا جاتا وہ ویسے ہی کر لیتے تو ان سے کسی کو کوئی پرابلم نہ ہوتی. نہ کسی کو یہ یاد آتا کہ ان کی بیٹی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، نہ کسی کو یہ یاد آتا کہ وہ کسی اور طرح سے کسی مس کنڈکٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں، نہ کسی کوئی اور ان کو کوئی کسی کی برائی نظر آتی، بلکہ ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رکھا جاتا. لیکن چونکہ انہوں نے اس سارے کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے اور کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں چلیں گے، اور اس کا انہوں نے برملا اظہار کیا. اور سب سے بڑھ کر عدلیہ کی آزادی پر کھڑے ہونے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک آنکھ نہیں بھائیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکارا کہ عدلیہ میں مداخلت ان کی نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے متعدد ایسے فیصلے کیے جس کے اوپر انہوں نے بظاہر جواب دہی کی ہے ان لوگوں سے کہ جو ان کے ججز کو ہراساں کر رہے ہیں. وہ ماتحت عدلیہ کے لیے بھی ایک بڑے کی طرح ان کے سر پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو سپورٹ فراہم کی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف انہوں نے حکومت کو بھی دو ٹوک کہا کہ ہم آپ کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے، ہم آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم آپ کی عزت کریں گے، آپ ہمارا احترام کریں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں کسی بھی طرح ڈس رسپیکٹ کریں اور اس کے بعد پھر ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم آپ کا احترام کریں. تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے نظر آئے چیف جسٹس صاحب، لیکن یہی ان کی جو ایک مستقل مزاجی استقامت اور کھڑے ہونے کا ایک جو جذبہ ہمیں نظر آ رہا تھا، وہ ظاہر ہے طاقتوروں کو کہاں بھاتا ہے. تو ان کو یہاں سے پھر ایز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ریموو کرنے کا فیصلہ ہوا اور بڑی چال چل کے ان کو سپریم کورٹ بھیج دیا گیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں شاید ان کو اہم مقدمات میں بٹھایا بھی نہ جائے اور کوشش کی جائے گی کہ ان کو کہیں کھڈے لائن لگا دیا جائے، کیونکہ وہاں پہ بھی وہ کون سا اپنا نظریہ بدل لیں گے، ہیں تو وہ وہی جج. لیکن بہرحال ایز چیف جسٹس میرا خیال ہے انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں ایک بہت اچھی اپنی ریپیوٹ بھی ڈیولپ کی اور ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں. اور آنے والے چیف جسٹس یا آنے والی چیف جسٹس صاحبہ جو بھی ہوں، ان سب کے لیے میرا خیال ہے یہ ایک مشعل راہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حق سچ پر ڈٹ بھی جاتے ہیں، جو اپنے ادارے کے لیے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں.
تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایکسٹینشنیں لیں، آپ لمبی لمبی پلاننگز کریں کہ کیسے آپ دیر تک عہدوں پر رہ سکیں، بلکہ آپ بہت مختصر وقت میں بھی بہت اچھا کام کر کے اپنے آپ کو تاریخ کے سنہرے الفاظ میں، سنہرے ابواب میں اپنے نام لکھوا سکتے ہیں۔ تو سنہرے الفاظ میں آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ باقی وی ہوپ کہ آپ سپریم کورٹ جا کے بھی اپنا زبردست کردار ادا کر سکیں۔ آج ان کا آخری دن تھا، ملاقات بھی ہوئی فل کورٹ میں ان کی سارے ججز کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج کے روز جو انہوں نے ایک فیصلہ کچھ دن پہلے محفوظ کیا تھا وہ فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جو محمد عباس صاحب ہیں، ان کے حوالے سے یہ فیصلہ تھا، جنہیں ہراساں کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی اب آگے بڑھائی جائے گی، لیکن وہ یعنی آگے اب وہ ظاہر ہے پہلے تو وہ کیس خود سن رہے تھے، اب کوئی اور جج یہ کیس سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوٹسز کیے ہیں۔ البتہ جو انہوں نے تحریری آرڈر جاری کیا ہے اس میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کس حد تک جو مداخلت ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ جج صاحب کے ایون اسسٹنٹ کے گھر، ان کے گھر گاؤں بھلوال میں پہنچ گئے نامعلوم افراد، اور وہاں جا کے ان سے بھی پوچھ گچھ کی اور ان کو بھی ہراساں کیا اور اپنی مرضی کا ان سے نوٹ وغیرہ لکھوانے کی کوشش بھی کی۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے اس آرڈر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے جڑا ہوا وہ یہ معاملہ کہ کچھ دن پہلے جو راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج صاحب ہیں ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے ایک درخواست کی گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے بھی بیسکلی بدنیتی تھی، کیونکہ وہاں سے بھی بہت سے جو ملزمان تھے، خاص طور پر جو 9 مئی کے اور دیگر اس طرح کے پی ٹی آئی سے جو مختلف لوگوں کو بلا وجہ یہ لوگ بار بار کر دیتے ہیں مقدمات میں، تو ان کے حوالے سے وہ کیسز سن رہے تھے اور حکومت کو تکلیف تھی کہ وہ کیوں انصاف پر مبنی کوئی فیصلے کر رہے ہیں۔ میں انصاف پر مبنی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جتنے بھی رپورٹرز ہیں وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت یا جو پروسیکیوٹر ہیں، ریاست کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور اگر آپ باضد ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت تو نہیں ہے لیکن آپ بس چونکہ طاقتوروں نے کہہ دیا تو فیصلہ لکھ دیں جو انہیں کہا جائے، تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر تو یہ زیادتی ہے۔ تو 1 سال میں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں سامنے آ سکے، ہر جج نے جو فیصلے لکھے ہیں جن کو بری کیا ہے مقدمات میں، وہ یہی لکھتا جا رہا ہے کہ جناب کوئی شواہد پیش نہیں کیے جا سکے۔ تو بہرحال جی ان جج صاحب کو ٹرانسفر کرنے کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر جج صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نہ صرف یہ کہ اس کو مسترد کیا درخواست کو، بلکہ 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی حکومت کو لگا دیا کہ جناب اس قسم کی آپ بدنیتی پر مبنی جو حرکتیں ہیں وہ نہ کیا کریں۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اب یہاں سے جا رہے ہیں، آج ان کا آخری دن تھا، تو اس کے فوراً بعد انہوں نے اب دوبارہ سے اپیل دائر کر دی ہے اسی لاہور ہائی کورٹ میں۔ ظاہر اب جو بھی اگلے چیف جسٹس آئیں گے وہ اس معاملے کو دیکھیں گے، اور دوبارہ انہوں نے یہ اپیل دائر کر دی ہے کہ جی اس جج کو وہاں سے ٹرانسفر کیا جائے۔ اب اگر اس فیصلے کو بھی آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بتاتے ہیں کہ جو اس جج کے ساتھ بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وکیلوں کو ملزمان کے اندر نہیں آنے دیا جاتا، باہر جا جا کے حاضریاں لگوائی جاتی ہیں وکیلوں کی طرف سے، اور پھر جس انداز سے ان کو بھی وہاں پر کام نہیں کرنے دیا جاتا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب تحریری چھوڑ کے جا رہے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ۔ تو یہ تو ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہیں ہر چیز۔ اب کوئی انصاف پہ تلے اگر کہ انصاف کرنا ہے اس نے، تو کسی کے لیے کوئی آر تو نہیں ہے کہ اس کے پاس موجود نہیں ہے شواہد۔ تو یہ ہے جی ساری صورتحال۔ اسی طرح کا ایک کردار ہے سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جناب ابراہیم خان صاحب، اور ان کو بھی قوم بڑا اچھے الفاظ میں یاد بھی کرتی ہے، خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے۔ انہوں نے جتنی دیر وہ اپنے عہدے پر رہے بھرپور انداز میں اپنے انصاف پہ مبنی فیصلے بھی کیے، لیکن ان پہ یہ تاثر تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کی چونکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی کوئی ایفیلیشن ہے یا وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس قسم کے الزامات ہمیں نظر آتے تھے جب وہ ضمانتوں کے فیصلے دیتے تھے مختلف پی ٹی آئی کے لیڈرز کو۔ تو اس کے اوپر یہاں سے بہت تنقید ہوتی تھی حکومتی گروپ کی طرف سے اور ان کے چیلے چمچوں کی طرف سے کہ جناب یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کے چیف جسٹس ہیں اور یہ ان کو ریلیف دیتے ہیں، 50 ضمانتیں 10 منٹ میں دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب اگرچہ سینئر تھے، ان کو سپریم کورٹ لے جایا جانا چاہیے تھا، نہیں لے جایا گیا، وہ بھی ان کے خلاف جو ہوا وہ سب جانتے ہیں، اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط میں۔
البتہ وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد پشاور کے یہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو حکومت کی طرف سے، حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے ایک پوسٹ آفر کی گئی تھی، اور یہ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ میں جو ٹریبونل ہے اس کے جج کے طور پر ان کو تعینات کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن اس معاملے کے اوپر سب کی تنقید بھی شروع ہو گئی، اور سب یہ بات کہہ بھی رہے تھے، سوچ بھی رہے تھے کہ اس طرح سے تو یہ جو تاثر ہے کہ جی یہ ان کے پی ٹی آئی کے چیف جسٹس تھے، یہ تو اور تقویت پکڑ لے گا۔ تو آج ان چیف جسٹس سابق چیف جسٹس کی طرف سے بڑا زبردست فیصلہ، انہوں نے اس پوسٹ کو، اس سرکاری عہدے کو شکریہ کہہ کے مسترد کر دیا ہے، معذرت کر لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اپنے کریئر کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کو یہ کہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے بعد از ریٹائرمنٹ کوئی عہدہ لینے کے لیے وہ ان کو کوئی فیور دیتے رہے، تو انہیں کسی قسم کی کوئی فیور نہ چاہیے، نہ انہوں نے دی، نہ وہ لینا چاہتے ہیں۔ تو بڑے دو ٹوک انداز میں انہوں نے اپنا ریزن بھی بتا دیا ہے، اور انہوں نے اپنا کردار اور بلند کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ قاضیوں کے دور میں آپ ابراہیم خان بنے، آپ ملک شہزاد بنے، آج بابر ستار یاد آ رہے ہیں، آج ہمیں جسٹس محسن اختر کیانی کی ضرورت ہے، ہمیں اطہر من اللہ کی ضرورت ہے۔ تو جہاں پر ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو کسی بھی عہدے کی لالچ میں نہ صرف یہ کہ اپنے کریئر کو متنازع بنا لیتے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ اپنے ادارے کو متنازع بنا دیتے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ اپنے ملک کے خلاف چلے جاتے ہیں، اپنے عوام کے خلاف چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا ایمان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ تو ایسے عہدوں کے بھوکے ندیدے لوگوں کے اندر آپ کو ایسے بھی ہیرے ملیں گے کہ جو عہدوں کو ایک جوتے کی نوک سے ٹھوکر مار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا عہدہ اپنے پاس رکھیں، ہم اپنی کریئر، اپنا جو کردار ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے، ہم اپنی عزت اپنے پاس رکھیں گے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ دنیاوی مال و متاع سے ذرا اوپر ہوتے ہیں، ان کو عہدوں کی لالچ سے کسی بھی طرح مروب نہیں کیا جا سکتا، خریدا نہیں جا سکتا۔ تو ان کا ایک بہترین فیصلہ میرے خیال سے ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ بات تو مجھے شاہد آفریدی کی بھی کرنی تھی، لیکن پھر ویلاگ لمبا ہو جائے گا، تو اگلے ویلاگ میں اس پہ بات کر لیں گے۔ البتہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا ایک آج کلپ میں دیکھ رہی تھی وین کے اندر سے، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا ہے، رکھیں، آپ نے ہمیں گرمی میں وین میں بٹھائے رکھنا ہے، بے شک بٹھائے رکھیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، عمران خان کا ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں آج بھی اس بات پہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ خاتون آخر کس مٹی کی بنی ہے، یہ صنم جاوید آخر کس مٹی کی بنی ہے، یاسمین راشد آخر کس مٹی کی بنی ہے، اور وہ تمام خواتین جنہوں نے یہ جیلیں بھگتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو اگر اس طرح سے پریزن وین میں، لوہے کی وین میں 45 ڈگری 46 ڈگری سینٹی گریڈ پر باہر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، وین کے اندر بٹھا دیا جائے، تو آپ کے ساتھ کیا گزرے گی؟ اور یہ ان کے ساتھ مستقل بار بار ہو رہا ہے، جو انتقامی کارروائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صنم جاوید صاحبہ کے والد نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک خط بھی لکھا ہے، اور ان کو تھوڑا سا ان کا ضمیر جگانے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے ان کی بیٹی کے ساتھ، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بیکار سی انہوں نے کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو باپ ہے، ان کا تو دل چاہے گا کہ ہر جس دروازے کو وہ کھٹکھٹا سکے انصاف کے ضرور کھٹکھٹائیں، ان کا حق ہے، لیکن اس دروازے سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہرحال ایک ریکارڈ کا حصہ ضرور رہے گا کہ ایک چیف جسٹس کو لوگ پکارا کرتے تھے کہ بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر خاموش رہتے تھے۔ آخر میں صرف اتنی سی چلیے بات کر لیتے ہیں شاہد آفریدی کی بھی، کہ جی شاہد آفریدی کی جو ایک کوئی یہودی تنظیم ہے، اس کے ساتھ ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک تصویر پوسٹ ہوئی ایکس پر، جس کے اوپر کافی بات ہو رہی تھی، اور اس انہوں نے پمفلٹس بھی پکڑے ہوئے تھے ہاتھ میں، وہ جو لیفلیٹس ہوتے ہیں، جس میں مبینہ طور پر ان کا یہ کلیم تھا کہ جی حماس نے جو ان کے مغوی پکڑے ہوئے ہیں انہیں رہا کیا جائے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہ کھڑے ہوئے وہاں پہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور شاہد آفریدی صاحب جو ہیں وہ وہاں پر اس تصویر میں ان کے ساتھ دکھ رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر دو مختلف ورژنز آ چکے ہیں۔ شاہد آفریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یہ سمجھے کہ کوئی فینز ہیں، انہوں نے آ کے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ ہمارے ساتھ تصویر بنا لیں، اور شاہد آفریدی نے تصویر بنا لی، لیکن امریکہ کا یہ واقعہ ہے۔ دوسری طرف ان کی طرف سے، جس تنظیم کی طرف سے یہ پوسٹ ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہد آفریدی نے تو خود اپنے کیمرے سے یہ تصویر بنوائی ہے، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ ہم کس طریقے سے
کس کی حمایت میں جو ہے یہ ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ شاہد آفریدی اس معاملے پر جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب دونوں ہی ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے اس میں ایک دو صرف لاجیکل باتیں ضرور ہیں، اور ایک بات تو یہ ہے کہ ایک تنظیم کو آخر شاہد آفریدی کے خلاف ایسے کوئی ٹویٹ کر کے، یعنی جان بوجھ کر انہیں پھنسانے کی ویسے ضرورت کیا ہے؟ ایک سوچا جا سکتا ہے نا کہ بھائی ایک تنظیم ہے، اس کو وہ شاہد آفریدی کے خلاف اس طرح کی کوئی حرکت جھوٹ بول کے بنانے کی کوشش کیوں کرے گی؟ دوسرا اس میں جو ایک لاجیکل آپشن نظر آتا ہے وہ یہ کہ شاہد آفریدی نے شاید غور بھی نہ کیا ہو کہ ان کے ہاتھ پہ جو لیفلیٹس ہیں، جو انہوں نے پکڑے ہوئے کاغذ، اس کے اوپر لکھا کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو سمجھے بغیر ہی بس یہ سمجھا ہو کہ جی کوئی بھی یہ انگریز ہیں اور بس وہاں پہ کوئی انہوں نے تصویر بنانے کی فرمائش کی تو کر لیا ہو. تو یہ دونوں باتیں پاسبل ہیں کہ انہیں واقعی نہ پتہ ہو اور انہوں نے صرف غلط فہمی میں ہی ان کے ساتھ تصویر بنا لی، اور بعد میں جنہوں نے تصویر بنوائی انہوں نے اس کو یوز کیا جس بھی طرح سے. تو بہرحال یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے، لیکن میری نظر میں اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو شاہد آفریدی پہلے عمران ریاض صاحب کے اوپر تنقید کے بعد سے کافی زیادہ تنقید کے زد پر تھے، اور بہت زیادہ ان کی ٹرولنگ بھی ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر، لوگ تنقید کرو، انہوں نے بات بھی بڑی سے بڑی غلط کی تھی. پھر چونکہ انہوں نے اس میں عمران خان کو بھی بیچ میں رگڑ دیا تھا تو پھر پی ٹی آئی والے بھی بیچ میں کود پڑے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلے ہی دن یہ واقعہ ہوتا ہے، جس کے بعد شاہد آفریدی ٹوٹل ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، انہیں آ کے وضاحتیں دینی پڑتی ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پتہ نہیں جیسے کوئی برا وقت چل رہا ہو تو شاہد آفریدی کا بھی ایسا ہی کوئی برا وقت چل رہا ہے کہ ایک کے بعد دوسری مصیبت ان کے گلے پڑنے کو تیار ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاہد آفریدی کو چاہیے کہ تھوڑا احتیاط کریں اور سوچ رکھیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، آپ صحیح سمت میں کھڑے ہیں یا غلط سمت میں، یا کیوں آپ کے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں. تو تھوڑا سا دیکھیں ضرور، اس بات کو غور ضرور کریں. لیکن میں نہیں سمجھتی ویسے کہ وہ کوئی اللہ معاف کرے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے والا بندہ ہوگا. یہ بات درست ہے کہ انٹرنل ان کے اوپر بہت سارے معاملات پہ میں بھی تنقید کرتی ہوں اور بہت سے اور لوگ بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اتنا ظالم وہ بندہ آئے گا جی وہ اسرائیل کے ساتھ حمایت میں جا کے کھڑا ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس معاملے میں تھوڑا یوز ہو گئے، انہیں آئیڈیا نہیں ہوا، کم علمی کی وجہ سے، یا غور نہیں کیا انہوں نے، جو بھی آپ کہہ لیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.